आसान दर्स कुरान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, तो क्या तुम इस बात में सुस्ती करते हो? वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुम अपना हिस्सा ये बनाते हो कि तुम झुठलाते रहो। इन दो आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों को डांटते हुए, कुफ़ार मक्का को डांटते हुए फरमाया, ए अहले मक्का, क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम की तस्दीक करने के बजाय इस कुरान का इनकार करते हो और इस इनकार को मामूली समझते हो, और तुमने उस अजीम नेमत का शुक्र करने के बजाय कुरान को झुटलाना ही अपना हिस्सा करार दे रखा है। यानी फरमाया कि ए काफिरों, तुम्हारी तरफ ऐसी जलीलुल कद्र किताब नाजिल की गई है और तुम इसे कोई अहमियत नहीं देते, इसके रोशन दलाइल सुनते हो, आयात बय्यिनात को देखते हो, लेकिन फरमाया कि इसकी दावत को तुम कबूल नहीं करते। अल्लाहु अकबर। तफसीर खाज़िन में है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बंदा बड़ा बदनसीब है, वो बंदा बड़ा बदनसीब है कि जिसका हिस्सा अल्लाह की किताब को झुटलाना हो। ये तो काफिरों के लिए, अगर मोमिनों में से भी, मुसलमानों में से भी अगर कोई है तो वो भी बड़ा बदनसीब है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए इसके ये माना भी बयान किए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें जो नेमतें अता की हैं, तुम उनका शुक्र करने के बजाय तुम उन्हें झुटलाते हो, और ये झुटलाना तुमने अपना हिस्सा बना रखा है। और झुटलाने से मुराद ये भी है कि वो नेमत मिलने को अल्लाह की तरफ मंसूब करने के बजाय असबाब की तरफ मंसूब करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भी ये करते हैं, मुसलमान होकर भी, कि हमें मंसूब रब की तरफ करनी चाहिए। हर नेमत देने वाली चीज़ जो है वो रब की ज़ात है। हमें जो नेमत मिलती है वो सब रब की तरफ से मिलती है। अगर कोई कहे कि मुझे फलां की तरफ से मिली, तो गोया कि ये अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया, बल्कि अगर किसी और गैर की तरफ निस्बत की गई तो या असबाब की तरफ के फला मैंने ये काम किया था, इसकी वजह से मुझे ये हो गया, ये हो गया, तो ये भी गोया कि नेमत को झुटलाना है। और एक और हदीस पाक इसमें हमें मिलती है, इस आयत को समझने के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब किस तरह हमें समझाते हैं। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर बारिश वाली रात हमें सुबह फजर की नमाज पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मेरे आका लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और हुजूर ने फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? तो हाज़रीन जो थे वो अर्ज़ गुज़ार हुए कि अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों ने सुबह की तो कुछ मुझ पर ईमान रखने वाले और कुछ मुनकिर थे। अब देखिए कैसी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो गई कि कुछ मुझ पर ईमान रखने वाले थे और कुछ मुनकिर थे। वो किस तरह? फिर मेरे आका फरमाते हैं कि बहरहाल जिसने कहा, अब देखिए ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी अहमियत रखती है, ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हम पर बारिश बरसाई गई, तो वो मुझ पर ईमान रखने वाला और सितारों का मुनकिर है। और जिसने कहा कि हम पर फुला फुला सितारे ने बारिश बरसाई है, अल्लाह फरमाता है वो मेरा मुनकिर है और सितारों पर यकीन रखने वाला है। तो देखिए इस आयत करीमा की तफसीर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक में किस ज़बरदस्त अंदाज से समझा दिया
چاہیے تو یہ تھا کہ گویا کہ ہمیں یہ پیغام ان آیات کریمہ میں دیا جا رہا ہے کہ اس نعمت عظمیٰ سے جی بھر کر یعنی قرآن سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے دلوں کو نور معرفت سے منور کرتے اور زندگی کا ہر لمحہ فرمایا کہ قرآن کے ارشادات کے مطابق اگر بسر کرتے، لیکن کافروں سے اللہ نے فرمایا تمہاری بدقسمتی کی کوئی حد نہیں کہ اس احسان عظیم سے تمہیں یہی حصہ ملا کہ تم نے اس کا انکار کر دیا۔ خوش نصیب لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے گئے اور تم کفر و انکار کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ ہمیں ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے کہ جیسے صحابہ کرام تھے، کیسے خوش نصیب تھے کہ اللہ کے رسول سے قرآن سنتے تھے، جھولیاں کیسی ان کی بھر دی گئی کہ فاروق اعظم ہے تو 12 سال میں سورہ بقرہ کا نور لے رہے ہیں، 12 سال میں سورہ بقرہ کے 40 رکوع سے کیا کیا فیض میرے حضور سے پایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے صحابہ کس طرح جڑے ہوئے تھے، اور اسی قرآن کا نظام جب تھا تو کیسے اللہ کے انوار و تجلیات کی اور رحمتوں کی بارش، زمین اپنے خزانے اگل رہی تھی۔ کاش کہ ہمیں اللہ ایسا وہ وقت دوبارہ نصیب فرمائے کہ پاکستان بھی ہم نے اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس سرزمین پر اللہ کا نظام یعنی قرآن کا نظام ہم نافذ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے جتنے غدار ہیں وہ اس ملک بننے کے ساتھ ہی وہ اس پر مسلط ہوئے، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ کا نظام، قرآن کا نظام ہو اور لوگوں کو خوشحالی، ترقیاں، برکتیں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون ملے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دن بدن سازشیں اور قرآن سے آج ہمیں دور کر دیا گیا، ورنہ یہ میرے رب کا قرآن تو کس طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سنیے قرآن کیا فرماتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم کیوں نہیں لوٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ فَلَوْلَا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، روح کو لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو۔ ان 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو پھر سوچنے کا موقع دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، وہ کافر کہ جنہیں اپنی قوت پر، اپنی جوانی پر، اپنی سطوت پر، اپنی سلطانی پر، اپنی بادشاہت پر، اپنی دولت پر اور دولت کی فراوانی پر بڑا گھمنڈ تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے، انہیں اپنی بادشاہت پر بڑا ناز ہے، انہیں قوت جو میں نے دی ہوئی ہے، انہیں جو دولت ملی ہوئی ہے، انہیں قوت، جوانی، سب کچھ ملا ہوا ہے، اسی لیے تو یہ میرے رسول کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے اور میرے اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ ان کا یہ گھمنڈ، ان کا یہ غرور، ان کا یہ تکبر اللہ فرماتا ہے کہ سراسر بیجا ہے۔ ذرا یہ تو بتائیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو باتیں یہ جو کرتے ہیں اور یہ جو قرآن ان کے پاس میرے رسول لے کر آئے ہیں کہ جس نے انہیں خود یہ جانتے ہیں کہ اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیا اس قرآن نے، اور یہ قرآن کو کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود بنائی ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم میرے رسول کو جادوگر کہہ دیتے ہو، کبھی جھوٹا ان کو کہتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہتے ہو فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی۔ اب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم ان تمام باتوں میں سچے ہو جو تم کرتے ہو، اور تمہارے خیال کے مطابق جو تمہارا خیال ہے کہ اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور اعمال کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ کچھ حقیقت نہیں ہے،
تو اللہ رب العالمین نے پھر ایک سوچنے کے لیے ایک بات دی اور فرمایا کہ چلو تمہارے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی زبردست بات بتائی اور فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا یا تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارا کوئی پیارا ہے جس کی موت کا وقت قریب آ گیا، نزا کی کیفیت اس پر طاری ہے، اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہے، تمہیں تو اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر بڑا ناز ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی روح کو تو لوٹا کے دکھا دو۔ تمہیں اتنی طاقت پر گھمنڈ ہے، تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری گود میں ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس کی روح نکلنے والی ہے اور یہ مرنے والا ہے، بالکل اللہ فرماتا ہے اس کی روح کو حلق میں واپس ڈال کے دکھا دو۔ اور فرمایا کہ حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے، بس اس کی روح نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس کی مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر تم قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے ہی نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ کتنی زبردست بات بتائی۔ یہ بات بتانے کے بعد اب دیکھیے سورہ واقعہ جب ہم نے شروع کی تھی تو سورہ واقعہ میں قیامت کا ذکر کرنے کے بعد 3 کیٹیگریز کے جو قیامت کے دن ہوں گے ان کا اللہ نے تفصیلاً ذکر کیا تھا، آپ نے 1.5 رکوع میں ان کا سماعت کیا تھا۔ اب دیکھیے سورہ واقعہ کا اختتام بھی کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت کے وقت مخلوق کے مختلف طبقات ہیں، احوال ہیں، ان کے درجات ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والا یعنی سابقون الاولون ہے، یعنی ہر نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے، جیسے صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا تھا، فرمایا آگے بڑھ جانے والا ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، تو فرمایا اس کے لیے موت کے وقت راحت، یعنی موت کے وقت ہی اسے سکون اللہ دیتا ہے، یعنی اس کی موت ہی اتنی آسان ہوتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جائے، ورنہ موت کی تکلیف اتنی خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ہے ہمارا ہے، اس نے ساری زندگی ہمیں راضی کر دیا، فرمایا موت کے وقت اسے راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مقربین میں سے کوئی جو دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیے اگر پھول ہوتا ہے انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب جو مرنے والا ہوتا ہے تو یہ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس مقرب بندے کے لیے جنت سے پھول لائے جاتے ہیں، جس کو وہ سونگتا ہے اور اس کی خوشبو وہ لینے لگتا ہے، فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے، یعنی اتنا آسان اس کی کر دی جاتی ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں جانب والے میں سے ہو تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والے کی طرف سے سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والے میں سے ہو تو اللہ فرماتا ہے محبوب، اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں۔ کیسے خوش نصیب ہے کہ وہ مرنے کے وقت آقا دو جہاں کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہو، وہ اللہ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے، اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ دیکھیے محبوب کریم کی آمد کا مہینہ شروع ہو گیا کہ دیکھیے اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے اور حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے یہ معنی بھی کیے کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والے میں سے ہو تو اسے کہا جاتا ہے اے دائیں جانب والے، موت کے وقت
اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے. یعنی اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تیرے لیے تو سلامتی سلامتی ہے، یعنی تیرے ساتھی بھی تجھے سلامتی بھیجیں گے، اور اس کو فرشتوں کی طرف سے بھی سلام دیا جاتا ہے. پھر آگے اختتام ہو رہا ہے سورہ واقعہ کا. فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے گرم پانی کے مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانے والا ہے. اللہ فرماتا ہے مرنے والا تیسرا کیٹیگریز کا، اگر وہ ساری زندگی جس نے جھٹلایا، جو گمراہوں میں سے تھا، جو بدبخت تھا، بد نصیب تھا اور بائیں جانب والوں میں سے تھا، تو اس کے لیے تو آخرت میں گرم کھولتا ہوا پانی تیار کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانے والا ہے. اللہ ہم سب کو یا اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرما اور ہم سب کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما. فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم. یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے. تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں یہ مرنے والوں کے جو احوال اور جو پوری صورت میں تم نے مضامین کو سنا، اس پوری صورت میں جتنے مضامین کو بیان کیا گیا، فرمایا یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور جن نعمتوں کو اور اللہ کے دشمنوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جن عذابات کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور اللہ کی وحدانیت کہ وہ ایک ہے، اس کے دلائل بھی آپ نے سنے تھے، کتنے زبردست دلائل دیے گئے. اللہ فرماتا ہے یہ جتنی باتیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں سن لو، یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے کہ جس میں شک کی تردد کی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے عظمت والے اپنے رب کی پاکی بیان کرو. تو فرمایا تو اس کی ربوبیت اور اس کی صفت ربوبیت کا شاہکار ہے محبوب، جس طرح اس کی عظمت و کبریائی کو اے محبوب تو بیان کر سکتا ہے، اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا. فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے، جب یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی پاکی کو بیان کرتے تھے، تو فرمایا صرف پرندے اور دشت و جبل پہاڑ وغیرہ ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب جب آپ اپنے رب جلیل کی تسبیح بیان کریں گے تو آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی پستیاں، سمندروں کی وسعتیں اور فضاؤں کی بے قرانیاں محبوب اللہ کے ذکر، اس کی تحمید و تمجید، اس کی تسبیح و تحلیل سے آپ کے ساتھ گونج اٹھیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست اختتام کیا. اور حضرت عقبہ بن عامر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ، یہ جو سورہ واقعہ کی آخری آیت کریمہ فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. رکوع میں جو پڑھتے ہیں یہ قرآن سے ہے، سبحان ربی العظیم. تو حضور نے فرمایا اسے، اور میں نے ابھی نماز عشاء میں تلاوت کی تھی سبح اسم ربک الاعلی. تو اللہ کے یہ والی صورت جب نازل ہوئی تھی تو میرے آقا نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو. اسی لیے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو اس آیت، ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ ہمیں تو میرے آقا کے صدقے میں رکوع اور سجدے کی جو تسبیح بھی ملی وہ بھی قرآن سے ملی، کہ وہ بھی جو تم پڑھو گے یہ بھی قرآن ہے. کہ دیکھیے کتنی زبردست ہے. حالانکہ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، کہ رکوع کی تسبیح پڑھنا سنت ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنا نماز میں یہ سنتیں جتنی ہیں ان میں آتا ہے. لیکن دیکھیے کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے پیار ہے کہ میرے امتی اگر رکوع میں بھی کچھ پڑھیں اور رب کی تسبیح بیان کریں تو وہ بیان کریں کہ جو قرآن کی آیت ہے. تو یہ ہمیں دونوں تسبیح رکوع کی اور سجدے کی یہ قرآن سے ملی. سورہ واقعہ کا اختتام ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى
آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، مرتے دم تک میرے مولا اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے بھی محتاج نہ کرنا، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے فضل سے ہم سب کو غنی کر دے، ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ کر، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں بیماریاں ہیں دور فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح متقی پرہیزگار بنا، ہم سب کو حقیقتاً نیک بنا، ہمیں اپنے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، بار بار حرمین شریفین کی باتب مقبول حاضری نصیب فرما، ہر سال حج مبرور کی سعادتیں عطا فرما، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔